नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व मन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाह फ़उलाइका हुमुल काफ़िरून। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद के अंदर फरमाता है, आयत नंबर 40 है सूरत माइदा की, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है, जो अल्लाह तबारक व तआला के कानून के मुताबिक फ़ैसले नहीं करते तो ऐसे लोग कुफ्र के मुर्तकब हो रहे हैं। अल्लाह ताला ने बड़ा सख्त बयान दिया, यहाँ पर फरमाया कि ऐसे लोग काफिर हैं। और जगह पर भी अल्लाह ताला ने कई मरतबा फरमाया है कि फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन, ए लोगों तुम्हारे दरमियान में अगर इख्तलाफ हो जाए, फ़रुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल, तो ये देखो कि अल्लाह और उसके रसूल का क्या फ़ैसला है। तो जब भी फ़ैसला हमें करवाना हो किसी भी चीज़ के दरमियान में, दो ग्रुपों के दरमियान में इख्तलाफ हो, तो कहाँ बंदा जाए? कुरान मजीद कहता है कि ये देखो कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में क्या हुक्म दिया है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या फ़ैसला है। अल्लाह और रसूल की तरफ जाना पड़ेगा। अगर नहीं जाएंगे तो कुरान मजीद कहता है, अगर फ़ैसला अल्लाह और रसूल की तरफ नहीं ले जाते तो तुम लोग, ये सूरत माइदा के अंदर अल्लाह ताला ने फतवा दी है कि ऐसे लोग काफिर हैं। और ये कुफ्र जो है ना, हमारे अंदर पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा है, लोग कर रहे हैं और कोई तवज्जो भी इस पर नहीं दे रहा है, क्योंकि हम जो फ़ैसला करवाते हैं ये हुकूमतों के अंदर जज साहबान कुरान और हदीस से फ़ैसला नहीं करते। ज़ना का मुकदमा हो, कत्ल का मुकदमा हो, और जितने भी मुकदमात हैं आप ले जाएं अदालतों के अंदर, तो वहाँ पर वो शरई फ़ैसले नहीं होते, गैर शरई फ़ैसले होते हैं। इन गैर शरई फ़ैसले करने वालों को अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में तागूत कहा गया है। कुरान मजीद उनको तागूत कहता है। ये आप देखें सूरत निसा और आयत नंबर 60, उसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है, अलम तरा इलल्लज़ीना यज़उमूना अन्नहुम आमनू बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिका व युरीदूना अन यतहाकमू इला तागूत वक़द उमिरू अन यकफ़ुरू बिही व युरीदु शैतान अन यज़िल्लहुम ज़लालन बईदा। अल्लाह ताला फरमाता है सूरत निसा के आयत नंबर 60 में कि तुम लोगों ने उन लोगों को नहीं देखा जो दावा तो करते हैं उस शरीयत पर, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर भी ईमान लाने का दावा करते हैं, और उनसे पहले जो शरीयतें आ चुकी हैं उन पर भी वो दावा करते हैं कि हमारा ईमान है। लेकिन जब मामला आपस में उनका तनाज़ा होता है और फैसला करवाने का होता है, तो वयुरीदून अन यतहाकमू इला तागूत, तो फैसला करवाने के लिए वो गैर शरई अदालतों की तरफ जाते हैं। वो अदालतें जहाँ पर शरई निज़ाम नहीं है, कुरानी निज़ाम नहीं है, जहाँ पर अल्लाह ताला का नाज़िल करदा निज़ाम नहीं चल रहा, उन अदालतों की तरफ जाते हैं। अच्छा, करवाने की बात भी नहीं है यहाँ पर, तो अल्लाह ताला फरमाता है युरीदूना अन यतहाकमू इला तागूत। अल्लाह ताला तो फरमाता है कि करवाने की तो दूर की बात है कि फ़ैसला करवाएं वहाँ पर जाकर, लेकिन फरमाया कि ऐसे लोग दावा करने वाले इरादा करते हैं कि गैरुल्लाह से, गैर इस शरई अदालतों से फ़ैसला करवाने का इरादा करते हैं। यानी कि जब अल्लाह ताला ने इरादे को कंडेम किया है, बहुत बुरा अल्लाह ताला ने कहा है, तो फिर जो अमली तौर पर फ़ैसला करवाएंगे इरादा करने के बाद, तो वो कितना बड़ा गुनाह होगा।
تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، شیطان ان کو دور کی گمراہی میں لے جاتا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ وہ لوگ جو طاغوتی حکومتوں میں طاغوتی عدالتوں سے فیصلہ کرواتے ہیں، غیر شرعی عدالتوں سے فیصلہ کروانے جاتے ہیں، مقدمات لے جاتے ہیں، ان کو تحاکم اپنے فیصلے وہاں لے جاتے ہیں، تو قرآن مجید کرتا ہے وہ دور کے گمراہ ہیں۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، ضلال بعید، بہت دور کی گمراہی، ایسے لوگ دور کے گمراہ ہیں، قرآن مجید کہتا ہے۔ یہاں پر گمراہ کہا، بہت بڑا گمراہ، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت 44 میں جو سورۃ مائدہ میں ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسے لوگ کافر ہیں۔ تو اندازہ لگائیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور جگہ پر ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون، سورۃ یوسف ہے، آیت نمبر 40 سورۃ یوسف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الحکم الا للہ، حکم تو اللہ کا چلے گا، حکومت تو اللہ کی چلے گی، قوانین بنانے والا اور حاکم تو اللہ تعالیٰ ہے، اے لوگوں فیصلہ کرنے والا تو اللہ ہے۔ ان الحکم الا للہ، ان الحکم الا للہ، فیصلہ نہ کرواؤ کسی سے مگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے، شریعت بنانے والا، قانون سازی کرنے والا تو اللہ ہے۔ اے لوگوں اللہ تعالیٰ کے قوانین کو چھوڑ کر تم کدھر جا رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ کا کام ہے قوانین بنانا، اور انسان کا کام جو اس کی مخلوق ہے، اللہ کے بندے ہیں، ان کا کام کیا ہے؟ ان کا کام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کا مالک اور خالق ہے، جو رزاق ہے، ان کا کام یہی ہے نا کہ اس کے قوانین پر عمل کریں۔ لیکن بندہ اللہ تعالیٰ تو قوانین بنائے، اپنا کام کرے، اور ہم اپنا کام نہ کریں، اللہ تعالیٰ کے قوانین پر ہم عمل نہ کریں، تو پھر وہ بندہ نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسے لوگ کفر کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کام کیا ہے کہ اپنی مخلوق کو روزی دے دے، بندوں کا کام کیا ہے کہ وہ اس رزق مانگیں، دعا کریں، رزق کے لیے جو ہے نا دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ اپنا کام اللہ تعالیٰ کرتا ہے، مشکل کشائی کرتا ہے، تو ہمارے کیا کام ہے؟ بندوں کا کام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو مشکل کشا سمجھ کر اس سے اپنی حاجتیں اور تکلیفیں دور کروائیں۔ اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے، کام کر رہا ہے رزق دینے کا، تو ہمارا کام ہے کہ رزق اللہ سے مانگے۔ اللہ تعالیٰ نے قوانین بنائے ہیں اپنے مخلوق کے لیے، تو مخلوق کا کام ہے، اب اپنے بندوں، اللہ تعالیٰ کے بندوں کا کام ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قوانین پر عمل کریں۔ لیکن جب وہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قوانین کو چھوڑ کر کسی اور کے غیر اللہ کے قوانین کی طرف جائیں گے، طاغوت کے بنائے ہوئے قانون پر چلیں گے، تو اس وقت وہ اللہ تعالیٰ کے بندے نہیں رہتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ان کو یہ میرے بندے نہیں ہیں، یہ تو طاغوت کے بندے ہیں، یہ لوگ تو گمراہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس آیت مائدہ کے 44 نمبر میں بھی فرمایا اور 45 میں بھی یہی کہا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، ایسے لوگ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ ظالم ہیں۔ آگے 47 میں آیت نمبر 47 اسی صورت کے آگے فرمایا کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، ایسے لوگ تو فاسق ہیں۔ فاسق کی بھی دو معنی ہیں، ایک گناہ گار اور ایک کافر، کہ یعنی اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلے نہ کرنے والے لوگ فاسق ہیں۔ تو یہ قرآن مجید کی آیتیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مومن، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مومن آدمی تب بنے گا جب اس میں دو خصوصیات ہوں۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، پہلے نمبر پر یہ ہے کہ طاغوت کو ماننے سے انکار کرے، کہ طاغوت کی طرف میں فیصلے لے کر نہیں جاؤں گا، طاغوتی عدالتوں کی طرف نہیں جاؤں گا، غیر شرعی عدالتوں کی طرف نہیں جائیں گے، انکار کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پہلے انکار ہے، کلمے میں بھی تو یہ انکار ہے نا پہلے، کہ یہاں پر بھی پہلے انکار کرے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جو طاغوت کا انکار کرے، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور پھر اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے۔ دو خاصیتیں ہیں، پہلے طاغوتی طاقتوں کا اور طاغوت کے سے فیصلہ کروانے کا، ان کو ماننے سے انکار کرے،
وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ، پھر اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اس نے مضبوط کڑے کو پکڑ لیا، مضبوط رسی کو اس نے پکڑ لیا۔ اور یہ سورۃ بقرہ آیت نمبر 256 ہے، سورۃ بقرہ آیت نمبر 256 میں اللہ نے فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے وہ اس لیے بھیجے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت سے اجتناب کیا جائے، طاغوت سے دور رہا جائے۔ یہاں پر اجتنابت کے لیے کہا کہ طاغوت سے دور رہو، اجتناب کرو، اور وہاں پر فیا یکفر بالطاغوت، طاغوت کا انکار کرو، طاغوتی جو ہے نا فیصلوں کا انکار کرو، طاغوتی عدالتوں کی طرف نہ جاؤ، اور طاغوت کی مخالفت کرو اور اللہ کی عبادت کرو۔ اور یہاں اس آیت کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے فیصلے کروانے کو عبادت کہا ہے۔ جب کوئی بندہ کسی کی سے فیصلہ کرواتا ہے غیر شرعی، قتل کے معاملے میں، زنا کے معاملے میں، تہمت کے بارے میں، اور کوئی فیصلے کرواتا ہے، چوری کا معاملہ ہے اور شرعی نہیں ہوتا، تو قرآن مجید کہتا ہے، دیکھیں آپ غور کریں، قرآن کیا کہتا ہے، ان الحکم الا للہ، فیصلہ کرنے کا اختیار تو کسی کو نہیں ہے مگر اللہ کو، حاکم تو صرف اللہ ہے، فیصلہ تو کرنے والا تو اللہ ہے۔ پھر کیا فرمایا، امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، اس نے حکم دے رکھا ہے کہ فیصلے کسی سے بھی نہ کروائیں مگر اسی سے، لیکن فیصلے اسی سے کرواؤ۔ یہاں پر فیصلے کروانے کو عبادت کا لفظ کہا اللہ تعالیٰ نے، وہاں پر لفظ ہے اللہ تعبدوا الا ایاہ، اور عبادت نہ کی جائے مگر اسی کی۔ تو یہاں حکم یعنی حکومت کرنا یا فیصلہ کروانا، حکم لفظ کی دو معنی ہے، حکومت کرنا، آرڈر دینا، قوانین بنانا، اور دوسرا فیصلہ کروانا، یہ دو معنی ہے حکم کی عربی کے اندر۔ تو فیصلہ بھی اللہ تعالیٰ سے کروائے اور حکم بھی اللہ تعالیٰ کا معنی ہے، کسی اور کا نہیں۔ جب کبھی اختلاف ہو جائے تو اللہ اور رسول کی طرف آیا جائے، قرآن اور سنت کو دیکھا جائے کہ کیا چیزیں ہیں اس میں، اور نہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگ ظالم ہیں، کافر ہیں، منافق ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، جب ان سے کہا جاتا ہے آ جاؤ اس چیز کی طرف جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے، اور آؤ رسول کی طرف، رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، تو وہ منافقین لوگ جو ہیں نا آپ دیکھیں گے وہ ٹال مٹول سے یہ کام لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فتویٰ دے دی کہ یہ لوگ ایسے لوگ منافق ہیں، وہاں پر فتویٰ دی کہ ایسے لوگ کافر ہیں، ظالم ہیں، فاسق ہیں۔ اس آیت کے اندر فرمایا کہ وہ لوگ جو ہے نا وہ منافق ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ قرآن مجید کی جو آیتیں ہیں آپ دیکھیں اس میں گمراہ بھی کہا گیا ہے کہ ایسے لوگ گمراہ ہیں جو ارادہ کرتے ہیں وَيُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ، ان کو حکم دیا گیا تھا کہ انکار کرو، لیکن وہ ارادہ کرتے ہیں۔ جب ارادہ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے، جو فیصلے کرواتے ہیں لوگ، تو اندازہ لگائیں وہ کتنا بڑا گناہ ہوگا۔ سوال پیدا پھر یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھار شرعی حکومت نہیں ہوتی تو پھر بندہ کیا کرے، کدھر جائے؟ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم مجبور ہوتے ہیں، طاغوتی فیصلے ماننے کے لیے ہم مجبور ہوتے ہیں۔ میرے بھائی مجبوری میں اور اکراہ میں آپ فرق سمجھیں۔ قرآن مجید کہتا ہے فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، سورۃ بقرہ آیت نمبر 183۔ اس میں یہ ہے کہ جو بندہ مجبور کیا جائے کہ میں اگر غلط کام نہیں کرتا، حرام نہیں کھاتا، خنزیر نہیں کھاتا، یا غیر اللہ کی نظر نیاز نہیں کھاتا، یا کوئی اور غلط کام نہیں کروں گا، اپنی مجھے جان خطرے میں نظر آتی ہے، اس کو کہتے ہیں مجبوری۔ جب اس کو یہ محسوس ہو رہا ہو کہ جان میری خطرے میں ہے، بھوک میں میں نڈھال ہو چکا ہوں، اب میری مجبوری میں یہ چیز جائز ہے کہ پھر وہ بندہ خنزیر کا گوشت کھا کے خون پیے، جو اللہ تعالیٰ نے آیت میں منع کی ہوئی چیزیں ہیں، وہ پھر اس حالت میں حرام کھا کے اپنی جان بچا سکتا ہے، یہ ہے مجبوری۔ لیکن دوسری طرف ہے اکراہ، یعنی کہ زبردستی۔ اس میں یہ ہے کہ من کفر باللہ
وہ آدمی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتا ہے. جس آدمی نے اللہ کے ساتھ کفر کیا من بعد ایمان لانے کے بعد، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، دل کے اندر ایمان ہے، کراہت رکھتے ہوئے اس نے کفر کا کلمہ کہہ دیا، وہ اس وجہ سے کہ لوگ اس کو ورنہ قتل کریں گے. وہاں پر مجبوری تھی، اضطرار تھا، یہاں پر اکراہ ہے. الا من اکرہ، وہاں پر اضطراری کیفیت تھی، اور یہاں پر جو ہے نا وہ کراہت ہے کہ جبر کیا جا رہا ہے، اس کے اوپر جبر کیا جا رہا ہے کہ تجھے قتل کر دیں گے ہم اگر یہ آپ نے بات نہیں مانی، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کیا، یا کفر کا کام نہیں کیا، یا اللہ تعالیٰ اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی نہیں دی، تو ہم آپ کو قتل کر دیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ چیز اس کو اجازت دی جاتی ہے، اگر دل میں وہ ایمان رکھتا ہو تو پھر بچاؤ ہو جائے گا اس کا. لیکن اس کے باوجود بھی اگر وہ قتل ہونا پسند کر لے تو وہ اس کا ایمان زیادہ اشا ہوگا، زیادہ بڑا ہوگا. یہ کمزور ایمان کی نشانی ہوگی. لیکن بڑا ایمان کیا ہوگا کہ قتل ہو جائے لیکن پیچھے کفر کا کلمہ اللہ اس کے رسول کے ساتھ نہ کرے، تو وہ اور بندہ جو ہے نا وہ مضبوط ایمان والا ہوگا. تو مقصد یہ ہے جیسے حضرت عمار بن یاسر نے کیا تھا، اس کو کلمہ کفر کہنے پر مجبور کیا گیا تھا، صحیح بخاری کی روایت ہے. اس نے کلمہ کفر کہہ دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ قرآن مجید کی آیت اتری کہ اس کے دل کے اندر ایمان تھا، اس نے بغاوت کی نیت سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی وجہ سے کلمہ کفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں نہیں کہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کیا. لیکن آپ خود سمجھیں، مثلا آپ کسی مشرک حکومت میں رہتے ہیں، حکومت مشرکین کی ہے، آپ کا مال وغیرہ وہ چھین لیتے ہیں کہ سارا مال آپ سے چھین لیں گے، نہیں تو اس بت کو سجدہ کرو، یا کوئی اور کام آپ کو شرکیہ یا کفریہ کہتے ہیں کہ یہ کر لو، یا اللہ اس کے رسول کے خلاف آپ کو کہہ دیتے کہ یہ کر لو، نہیں تو آپ کا مال آپ کو نہیں دیں گے. اب یہ شخص کہتا ہے کہ مجھے یہ مال ملے، یہ مال لینے کے چکر میں وہ کفریہ کلمہ کر دیتا ہے، یا بت کے آگے سجدہ کر لیتا ہے، یا حرام جو ہے نا وہ اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کر لیتا ہے کہ لوگ مجھے یہ حکومت والے نہیں چھوڑیں گے، حکمران طبقہ مجھے نہیں چھوڑے گا، لہذا میں بت کے سامنے سجدہ کر لیتا ہوں. اور اس نے سجدہ کر لیا بالفرض بت کے آگے. تو آپ کو یہ مجبوری کی وجہ سے کوئی آپ کو کیا آپ سمجھتے ہیں اس مجبوری کرنے کے بعد، سجدہ کرنے کے بعد آپ کو لوگ مشرک نہیں کہیں گے؟ آپ کو تو لوگ تو پھر بھی مشرک تو کہیں گے نا کہ یہ مشرک ہو گیا، بت کے آگے سجدہ کر کے آیا ہے، یا لوگ نہیں کہیں گے؟ یقیناً کہیں گے. تو جب اللہ کے بندے آپ غیر شرعی عدالتوں کی طرف فیصلے لے جاتے ہیں، طاغوتی جو ہے نا نظام کا حصہ بن جاتے ہیں، تو آپ اندازہ لگائیں یا جمہوری طور اور طریقے غیر قانونی، یہ جمہوریت جو اسلامی نظام نہیں ہے، اس کے طریقے سے آپ ووٹ لے کر آگے آپ بڑھ جاتے ہیں، کوئی آپ کو عہدہ مل جاتا ہے ووٹ کے ذریعے سے، جو غیر اسلامی طریقہ ہے، جو مسٹر ڈیموکریٹس کا نظام ہے، اس طریقے پر آپ آ کر آگے حکومت کے اندر کوئی آپ وی آئی پی کوئی پوسٹ وغیرہ لے لیتے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ آپ کو چھوڑ دے گا، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کفر کی اور فسق کی، ظلم کی اور گمراہی ہونے کی فتوائیں ختم ہو جائیں گی؟ نہیں، یہ پھر یہ جو فتوائیں ہیں یہ اس کے اوپر لاگو رہیں گی. یہ قرآن مجید کی فتوائیں ہیں اور حدیث کی بھی نہیں ہیں میرے بھائیوں، یہ قرآن مجید کے اندر یہ چیزیں آئی ہوئی ہیں. مجبوری کرنے سے اگر کوئی مجبور مال اور ملکت لینے کے لیے بت کے آگے سجدہ کرے گا تو فتویٰ تو اس کے اوپر مشرک کی تو آ ہی جائے گی نا، کوئی نہیں بچا سکے گا. آپ مجبوری کو سمجھنے کے لیے ایک اور میں آپ کو مثال قرآن مجید سے دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ نساء آیت نمبر 97 ہے، ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، وہ لوگ جن کی وفات کے وقت فرشتے آئے ان کی روح نکال رہے تھے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا. ظالمی انفسہم، ظلم کرنے، اپنے نفس کے اوپر ظلم کرنے والے لوگوں کی جب وفات کا وقت آیا
اور ان پر فرشتے آئے تو قالوا فیما کنتم، تو فرشتوں نے ان سے کہا کہ تم نے اپنے اوپر ظلم کیوں کیا، اپنے نفسوں کے اوپر ظلم کیوں کیا، تم کہاں تھے؟ قالوا کنا مستضعفین فی الارض، وہ کہیں گے ہم زمین میں مجبور تھے، لاچار تھے، ناتواں تھے۔ اب دیکھیں یہ مجبوری والے جو لوگ ہیں وہ یہ قرآن مجید کی یہ آیت بھی سن لیں، جو بہانہ بناتے ہیں، عذر بناتے ہیں مجبوری کا۔ تو قرآن کہتا ہے قالوا، وہ فرشتے کہیں گے کہ قالوا فیما کنتم، تم کیسے تھے، کیا کر رہے تھے؟ قالوا کنا مستضعفین فی الارض، وہ کہیں گے ہم تو زمین میں ضعیف تھے، کمزور سے، ناتواں تھے۔ قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ، تمہیں یہ پتہ نہیں تھا کہ اللہ کی زمین بہت کشادہ ہے، فتہاجروا فیہا، تم اس میں ہجرت کر کے چلے جاتے، ہجرت کرتے۔ فاولئک مأواہم جہنم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، وساءت مصیرا، اور بہت بری جگہ ہے رہنے کی۔ دیکھا یہ مجبوری تھی ان کی۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ جگہ بدر میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کفار، ان کو کچھ ایسے لوگ تھے جو کلمہ پڑھنے والے تھے، مسلم تھے، لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کی تھی، تو ہجرت نہ کرنے کی وجہ سے وہ کفار جنگ بدر میں ان کو لے کر آئے۔ جب لے کر آئے تو مجبوری کے تحت، تو جب ان میں سے کچھ لوگ تلوار سے مرے، کچھ نیز وغیرہ کے سے مرے، تو باقی کچھ لوگ بچے بھی۔ تو جو مرنے والے تھے تو ان کو قرآن مجید بات ان کے ساتھ جب فرشتوں نے کی کہ تم یہ مشرکین کے ساتھ ادھر کیوں آئے، تو انہوں نے کہا ہم مجبور تھے، تو ان کو کہا جائے گا کہ تم نے ہجرت کیوں نہیں کی تھی۔ مقصد یہ ہے کہ ان کو ایک موقع ملا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ آتے، اگر ہجرت کرتے تو کر سکتے تھے، انہوں نے اس موقع کو گنوایا تھا۔ پھر وہ ادھر مزے کے ساتھ رہے، خوشی کے ساتھ رہے، کفار کے ساتھ مزے کے ساتھ رہے، خوشی کے ساتھ رہے، پھر وہ ان کے ساتھ آئے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ بھی لوگ بھی اگرچہ مجبور ہونا آئے تھے، بعد میں ان کو احساس ہوا کہ ہم نے غلط کیا ہے، مجبور ہو کر آئے، اگرچہ دل میں کراہت تھی، لیکن یہ بعد کی کراہت ہے، پہلے جو موقع ملا تھا وہ انہوں نے گنوایا تھا۔ اس وقت وہ ہجرت کر کے آ جاتے تو بچ جاتے، یہ موقع نہ ملتا، یہ کفار ان کو نہ لے کر آ جاتے، لیکن موقع گنوانے کے باوجود بھی پھر وہ معذرت عذر جو ہے نا فرشتوں نے قبول نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ لہذا جب کبھی موقع ملے کہیں پر تو اس موقع کا فائدہ اٹھایا جائے، اگر وہ سستی کی جائے گی تو سستی کے بعد پھر وہ عذر اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہوتا۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے، یہ سورۃ نساء کی، اور آپ نے دیکھا یہ آیت نمبر 97 ہے۔ تو وہ عذر اس طرح کے پیش کرنے والے لوگ غور کریں کہ یہ عذر اس طرح کے پیش کرنے سے ان کو فائدہ نہیں ہوتا۔ میرے بھائی بات سنیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے مال اور دولت اور قتل آپ ہو جائیں گے، کسی اللہ تعالیٰ کے قانون پر عمل کریں گے، اگر آپ شریعت پر عمل کریں گے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ حکمران لوگ یا برادری کے لوگ وہ آپ کو قتل کر دیں گے، تو قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، سورۃ بقرہ آیت نمبر 191 ہے۔ اے لوگوں، فتنہ یعنی کفر یہ قتل ہونے سے بھی بڑا جرم ہے، قتل کرنا جرم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، وہ فتنہ جو ہے نا قتل ہونے سے بھی بڑا گناہ ہے۔ یہاں فتنے سے مراد کفر ہے کہ کفر کا گناہ قتل کے گناہ سے بھی شدید تر ہے۔ اور جگہ پر فرمایا وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ، سورۃ بقرہ آیت نمبر 217، وہ تھا آیت نمبر 191 سورۃ بقرہ، اور یہ اکبر کے بارے میں ہے 200 سورۃ بقرہ آیت نمبر 217 کہ یہ لوگوں کفر جو ہے نا یہ بڑا ہے، اکبر ہے، کس سے؟ من القتل، قتل سے بھی۔ تو مجھے بتاؤ اگر آپ کو ملکت نہیں ملتی یا آپ کو قتل ہو جاتے ہیں تو بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ کوئی سودا آپ کو مہنگا نہیں ہے، کیوں کہ قتل ہونا ہلکا گناہ ہے، وہ کفر کرنا اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ تو یہ قرآن مجید کی آیتیں ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ قتل کرنا آپ قبول کر لیا جائے، لیکن کفر اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، اسے بندہ بچائے۔ تو تحاکم کو اللہ تعالیٰ نے کفر کہا ہے، غیر اللہ کی طرف فیصلے لے جانا، عدالتوں کی طرف جو غیر اسلامی عدالتیں ہیں ان کی طرف فیصلے لائے جانے کو قرآن مجید عبادت کہتا ہے اور کفر کہتا ہے۔ قرآن مجید کہ یہ کام کفریہ ہیں۔
تو طاغوت کی طرف بندہ نہ جائے، ساری دنیا بھی دینی پڑے، قتل بھی ہو جانا اگر بندہ ہو جانے کو پسند کر لے، لیکن کفر کو یہ نہ کرے، کیونکہ وہ دنیاوی چیزیں چند دن کے لیے، آخرت کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ آج کوئی بھی جماعت ہو، مرزا صاحب کی جماعت ہو، مرزا صاحب کے اسٹوڈنٹ ہوں اور مرزا صاحب ہوں، وہ بھی اپنے فیصلے طاغوت کی طرف لے جاتے ہیں، غیر شرعی عدالتوں کی طرف بچاؤ کے لیے جاتے رہے ہیں۔ پاکستان کے اندر جو ہیں نا، ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں، شیعہ ہوں، سنی ہوں یا وہابی ہوں، جتنی بھی تحریک والے لوگ ہیں، وہ ان قرآن مجید کے آیات کو نظر میں رکھیں اور دیکھیں کہ ہم قرآن مجید کے آیات سے کتنا دور ہیں۔ تو جو ہے نا، یہ جب تک ان قرآن مجید کے آیتوں کو ہم چھوڑیں گے، دنیا کے اندر بھی خوار ہوں گے، آخرت کے اندر بھی خوار ہوں گے۔ اگر ان قرآن مجید کو آیات کو ہم پکڑیں گے تو دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہوں گے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ پھر ان طاغوتی طاقتوں اور ان طاغوتی عدالتوں اور ان غیر اسلامی عدالتوں سے کس طرح سے بچا جائے؟ تو اس کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابو داؤد کی حدیث ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا خرج ثلاثۃ، اے لوگوں اگر تم میں سے کچھ تین بھی شخص ہوں، وہ کسی سفر میں نکلیں، فی سفر، فلیؤمروا احدہم، تو وہ آپس میں سے ایک کو امیر بنا لیں، بڑا بنا لیں۔ تو یہ ہے کہ جب ایسے لوگ ہوں تو وہ جہاں تک ہو سکے، قرآن مجید کہتا ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم، اے لوگوں اللہ تعالیٰ سے ڈرو جتنا تم سے ہو سکتا ہے۔ تو ایک امیر بنایا جائے۔ سفر کے اندر اختلاف اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، اس لیے فرمایا وہاں جاتے ہوئے بھی ایک امیر اپنا بڑا بنا لیں۔ تو جو لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ اسلامی قوانین پر عمل کریں، ان کو آپس میں سے ایک امیر مقرر کرنا چاہیے، اور پھر وہ کوشش کریں حکومت سے اجازت لے کر، یا اگر حکومت اجازت نہیں دیتی ان کو تو پھر وہ جس حد تک ان سے ہو سکتا ہو وہ فیصلے شرعی کروائیں ان سے اور ان پر عمل بھی کریں۔ تو ایک یہ راستہ ہے کہ جو لوگ ہیں اس طرح کے، وہ آپس میں ایک امیر مقرر کر لیں، جو اہل ہو، ایک امیر مقرر کر لیں، نہ اہل نہیں، اہل کو، اور پھر وہ جس ملک میں رہتے ہیں ان سے اجازت لیں کہ شرعی جو ہے سزائیں دیں گے ہم، اور ہمیں اجازت دی جائے۔ اگر مل جاتی ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ملتی تو جس حد تک وہ کر سکتے ہیں، طاقت ہے ان کے اندر، وہ امیر ان کے اندر وہ فیصلے قرآن اور سنت کے مطابق پڑے۔ ایک تو یہ طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ وہ بندہ پھر ایمان بچانے کے خاطر بکریاں وغیرہ لے کر پہاڑوں کی طرف چلے جائیں یا جنگلات کی طرف جائیں، تاکہ کفر اور شرک سے بچا جائے۔ اللہ تعالیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری میں بتایا ہے کہ ایسا وقت آئے گا کہ مومن کے لیے پھر یہی ہوگا کہ بکریاں، کوئی ریوڑ وغیرہ یا جانور کچھ لے جا کر جنگلات میں یا پہاڑوں کی طرف نکل جائیں، وہاں وہ دودھ پی کر اپنی زندگی گزاریں، لیکن کفر شرک سے بچیں۔ دوسرا ایک طریقہ پر یہ بھی ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ یا پھر وہ لوگ ہجرت کریں جس علاقے میں اسلامی نظام حکومت ہو، شرعی عدالتیں چل رہی ہوں کسی علاقے میں، تو وہاں پر وہ جو لوگ ہیں نا ہجرت کر کے جائیں، تو ہجرت کے لیے وہ آیا ہے۔ تو یہ 3-4 طریقے ہیں جو قرآن حدیث میں ہمیں ملتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں طاغوت کی عبادت کرنے سے، طاغوت کی طرف فیصلہ لے کر جانے سے اور ارادوں سے بھی ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ بچائے، شرک سے بچائے، کفر سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، ہمیں اس قابل بنائے اور کہ ہم اس قرآن مجید کے آیات پر عمل کریں، اور اللہ تعالیٰ کفر شرک سے اور گمراہی سے ہمیں بچائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔